जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि इस वक्त जितने भी अ, वो ममालिक जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो सारे बड़े परेशान हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल संभालने वाले हैं और लाइकली पॉसिबिलिटी है वो इलेक्शन भी जीत जाएं, बिकॉज वो बड़ी एक जिसे कहते हैं ना गैर रवायती किस्म की ट्रेडिशनल बातें नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ ये याद रखिएगा कि भारत जो है उसके ट्रम्प के साथ बहुत सारे ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल तरीक़ों से दोस्तियाँ हैं। अभी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अंबानी साहब के बेटे की शादी थी तो इवानिका ट्रम्प और जेरेड कुशनर आए हुए थे। एंड रिमेंबर डोनाल्ड ट्रम्प हैड ऑलवेज हिज आइज एंड हिज ईयर्स फॉर every advice which was coming from Jared Kushner, and Jared Kushner जो है he was the man who brought this Israel peace plan with the UAE and many others. So इस चीज़ में रखें। एंड देन ट्रम्प का वो जो हाउडी मोडी वो जो सारा चला था और इवन के इस हद तक ट्रम्प साहब जो हैं वो मोदी के करीब थे कि मोदी को ट्रम्प को बताया गया था कि भारत का बहुत ज़्यादा वोटर है इंडिया के अमेरिका के अंदर, बहुत सारा इंडियंस हैं जो डियास्पोरा है, सो हमें अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। इसीलिए वो एक अमेरिका में जो एक उसमें स्टेडियम में बुलाया तो उसमें ट्रम्प साहब भी आए थे। दूसरी अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर अभी हाल ही में जापान का अपना दौरा जो है वो कंक्लूड करके आए हैं। और वो यही कह रहे हैं कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करता। और ये चीज़ वो कहते हैं कि ये एक तो जिसे वो कहते हैं ना इंडिया जापान 10th स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को वो अपग्रेड करने गए हुए थे और नया एजेंडा तय करने गए थे कि इंडिया और जापान ने कैसे मूव ऑन करना है, जापानीज़ इन्वेस्टर को इंडिया के अंदर कैसे लेके आना है। और इंडिया अपनी जो 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, जो अपनी मैन पावर को कैसे एक्सपोर्ट कर सकता है। एंड देन एट द सेम टाइम देखें जापान से इन्वेस्टमेंट भी लेने गए थे और साथ ही साथ अपने जो इंडियंस हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेने गए थे। और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि ग्लोबल साउथ में हम ही वो मुल्क हैं जो कोई रास्ता निकाल सकते हैं और जो कलेक्टिव वॉइस है ग्लोबल साउथ की उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो टोक्यो में बैठ के ये कह रहे थे कि टोक्यो नहीं रिप्रेजेंट करता, हम करते हैं। सो इंडिया के वो समझते हैं कि अब हमारे पास ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आई थिंक आई डोंट नो इफ़ इंडियन मीडिया हैज़ पिक्ड इट और नॉट, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 5 साल भी मोदी की हुकूमत आ रही है और शायद उसके बाद भी जो है वो मोदी की हुकूमत होगी। दिस इज़ व्हाट ही मेंशन्ड। And definitely he's representing the government of the Prime Minister Modi, and he's now a politician. He's no more a technocrat. He's no more a diplomat. He's a chief diplomat, top diplomat, but he's no more वो डिप्लोमेट तो जस्ट नहीं है, कोई सरकारी मुलाजम तो नहीं है। बहरहाल ये चीज़ जो है इंडिया बार बार दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये कि इंडिया बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजने पड़ रहे हैं। और चाइना रेलिवेंट एग्रीमेंट्स भी नहीं ऑब्जर्व नहीं कर रहा, फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कॉन्टीन्यूसली नाकाम होती जा रही है। ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर बात है इंडियंस को ये परेशान करती हैं इन अ सेंस, इस सेंस में कि भाई चाइना जो है वो बड़ी पावर है, वो चीज़ों को डोमिनेट करते हैं बहुत सारी जगहों पे। और जैसे ये बातें कल डॉक्टर राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि लैंड एयर और सी से हम हर तरफ से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन दुनिया समझती है कि चाइना जो है वो लैंड एयर सी से नहीं करेगा, वो कहीं और से इंडिया पे अटैक करेगा अगर वो करेगा तो। सो इज़ इंडिया रेडी फॉर दैट? दीज आर क्वेश्चंस विच पीपल इन द मिलिट्री डोमेन दे डू आस्क, एंड इस तरह की डिस्कशंस होती रहती हैं। और जापान के हवाले से इंडिया को बस एक ही चीज़ चाहिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। एक तो बड़े करीबी ताल्लुक तो इनके हैं, क्वाड मेंबर भी हैं, मैरीटाइम पावर भी हैं, फिर जापान के ज़रिए वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स पूरे खित्ते में करवा रहे हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश। एंड पर्टिकुलरली वो जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोस्ट हैं, देखें अब ये होता है कि यू क्रिएट फियर, सो इंडियंस क्रिएट फियर विद इन द जापानीज एंड विद इन द अमेरिकन्स।
امریکنز تو خیر کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر خوف ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن جو انڈینز ہیں دے ہیو پٹ فیئر ان دا جیپنیز دیٹ وی ہیو ٹو انویسٹ ان بنگلہ دیش ٹو ریزسٹ دی چائنیز پریشر. یہ چیز جو ہے، اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر جے شنکر ہے ہی از بن ورکنگ آن اٹ فار لانگ. جاپان اور چائنا کے اپنے بھی بڑے پرانے مسئلے ہیں. دیٹس اندر ہسٹری، وی آر ناٹ ٹاکنگ آن دیٹ. بٹ ان ریالٹی جیسے آپ کہہ لیں کہ یہ جاپان کو لے کر کے پورے خطے میں انڈیا استعمال کرنا چاہتا ہے، اپنے ملک میں بھی انویسٹمنٹ لے کے جانا چاہتا ہے اور پورے خطے میں بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، تاکہ جاپان کا فائدہ اٹھایا جا سکے، جاپان کو بھی ڈرایا جا سکے کہ بھائی خیال رکھیے گا جو چائنیز ہیں وہ اس خطے میں اپنے فٹ پرنٹس بڑھا رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں. اس طرح کی چیزیں. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ انڈیا جو ہے اس کے اوپر ایک کمپریہنسو سیپریٹ ڈسکشن کریں گے کہ انڈیا نے along with the other few countries ایک G4 ماڈل کے تحت دنیا میں 6 نئی پرماننٹ سیٹس جو UN سیکیورٹی کونسل کا بھی کہا ہے کہ ہونی چاہیے، جس میں 2 افریقہ، 2 ایشیا پیسیفک، 2 لیٹن امریکہ اینڈ 1 ویسٹرن ایشیا کے اندر ہونی چاہیے. سو اٹ مینس کہ ایک بڑا ملٹی لیٹرل پول ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی جسٹ 5، مے بی اٹ شوڈ بی 11. اور سو اگر یہ 11 ہو جاتا ہے، نان پرماننٹ سیٹس آ جاتی ہیں سیکیورٹی کونسل کی، تو دین وہ چوچو کا مربع بن جانا ہے. اور ابھی تو 5 ہیں وہ، اور وہ سارا کچھ فیصلے خود ہی کر لیتے ہیں. لیکن ایک دیر از اے گروئنگ ایپیٹائٹ ود ان دا مینی ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ مڈ سائز پارٹس جو ہیں یا مڈل پارٹس جو ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اپنے فٹ پرنٹس بڑھانے ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی ایٹ دا ملٹی لیٹرل پلیٹفارمس کے اندر. اب ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ اسی لیے بار بار وہ چاہتے ہیں کہ جاپان جو ہے وہ بھی اس میں آئے اور ہم بھی آئیں. سو جاپان اور انڈیا دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم ایشیا پیسیفک کے بھی پارٹس ہیں، اسی لیے انڈیا جو ہے وہ اس پہ بات کر رہا ہے. اینڈ دیر از نو ادر کنٹری other than Japan and India which deserve to be the permanent member of the United Nations Security Council. So یہ ایک چیز جو ہے ٹائم اینڈ اگین انڈیا جاپان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے. آئی تھنک انڈیا کے پاس یہ بڑی اپرچونیٹیز ہیں. وہ اپرچونیٹیز اس طرح کہ ایک طرف وہ بڑے پلیٹ فارم میں بھی کام کرتے ہیں کوارڈ میں، دین وہ ان کے ساتھ بائی لیٹرلی بھی کام کرتے ہیں. اینڈ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ بلیو کرتا ہے ان کو. بہت سارے لوگوں کا ود ان انڈیا یہ کہنا ہے کہ India is speaking too much on global south while knowing that there is nothing concrete in shape of global south. But remember, India believes that if they will not talk about global south, they will not frame global south, they will not start engaging and framing this discussion of the global south. If India will not do it, someone else will do it. So let the Chinese don't do it. اور چائنیز جو ہیں وہ گلوبل ساؤتھ میں وہ جیسے کل بھی ہم ایک بک میں ڈسکشن کر رہے تھے، اور اس پہ جو پوائنٹ میں تھا وہ تھا کہ چائنیز یہ کہتے تھے، میرے پاس کہیں پڑھا ہوگا، چائنیز کہتے تھے کہ جی انڈیا جو ہے، چائنا جو ہے از اے رائزنگ پاور. سو لیکن انہوں نے جو بہت سارے کیا نام ہے اس کا، چائنیز نے بعد میں یہ محسوس کرنا شروع کر دیا دیٹ وی شوڈ ناٹ سے دیٹ چائنا از اے رائزنگ پاور. ہمیں اس کے لیے کوئی اور ٹرم جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، سو دیٹ اگر ہم رائزنگ پاور کا ٹرم استعمال کریں گے تو اٹ ول بی یا پیسفل رائز آف چائنا کا ٹرم استعمال کریں گے تو بہت سارے لوگ اس پہ پریشان ہو جائیں گے. سو انہوں نے پیسفل رائز آف جو ہے وہ چائنا سے جو ایک نیا ورڈ نکالا، دیٹ واز آئی تھنک کمپریہنسو کامن گروتھ کی بات کرنی شروع کر دی کہ وی ہیو ٹو ورک آن دا کامن گروتھ. سو وہ جو رائز آف چائنا ہے نا وہ اس سے پیچھے نکلا ہے. سو دی چائنیز آر ناٹ یوزنگ ڈیلیبریٹلی دس ورڈ ویئر ایز انڈینز آر ٹاکنگ اینڈ ورکنگ دیٹ انڈیا از رائزنگ. ڈاکٹر دنیا کہہ رہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ میں ہم ہی ہیں، ہم میں بلیو کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں وہ کہہ رہے ہیں. بہرحال لیٹس سی اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ
انڈیا نے اپنے بائیلیٹرل فریم ورک میں بھی اپنا کافی زیادہ آگیا ہوا ہے. یہ جتنے کوڈ ممبرز ہیں ان کے ساتھ بائیلیٹرل تعلقات بھی، جیسے امریکہ کے ساتھ 2+2 ہے. ابھی اگر ڈاکٹر جے شنکر وہاں جاپان گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی ایک 10th اینیورسری تھی ٹو اپ گریڈ انڈیا جاپان ریلیشنز، پرٹیکولرلی اسپیشل اسٹریٹجک اینڈ گلوبل پارٹنرشپ کے حوالے سے. اس طرح آسٹریلیا کے ساتھ انڈیا کا 2+2 ہے. سو آل دیز کنٹریز دے ہیو 2+2 ود انڈیا. لیکن جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو انڈیا ہے وہ is not worried when it comes to Trump, while many other countries they are worried. اور وہ اسی لیے کہ ایک تو انڈیا کو یہ ہے کہ بھائی ہم 7-8% پہ گرو کر رہے ہیں، وی آر اباؤٹ $4 trillion اکانومی. اس طرح کی چیزیں انڈیا کے دماغ میں ہیں اور یہ چیزیں انڈیا دیکھتا ہے. اور انڈیا ڈیفنس میں بھی آٹونومی ہے اس کے پاس، فارن پالیسی میں بھی آٹونومی ہے. لیکن جتنے بھی امریکہ کے انڈو پیسیفک جو پارٹنرز ہیں یا جو یورپین پارٹنرز ہیں وہ امریکہ سے اب ڈرتے ہیں. وہ امریکہ کی جو پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے امریکہ کے اندر اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مڈل پاورز ہیں، جاپان، فلپائنز، آسٹریلیا، یہ جو وچ آر ہسٹوریکلی ڈیپینڈنٹ آن دی یونائٹڈ اسٹیٹس فار اٹس ڈیفینس فرام چائنا، اور پرٹیکولرلی ان ایسٹرن یورپ اور ان یورپ جو رشیا سے بچنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو کیا ہوگا. سو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ، آپ کو پتہ ہے ٹائم اینڈ اگین ایک ہی چیز کہہ رہا ہے، پے یور بلز. اینڈ بائی پیئنگ بلز مینس دیٹ پے دا 2% آف دا GDP ٹو دا نیٹو. آپ نیٹو کو 2% دے دا کمٹمنٹ، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پے دا بلز، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پے فار یور سیکورٹی، ہم آپ کی سیکورٹی کے لیے پیسے نہیں دیں گے. سو یہ چیز نیٹو کو بڑی پریشان کرتی ہے. دیٹ از آئی تھنک ون وے دا انڈیا بلیوز دیٹ وی شوڈ ناٹ بی ممبر آف دا، وی شوڈ ناٹ ہیو اے کوڈ ایز اے ٹریٹی. ہمیں کوڈ کی کوئی ٹریٹی نہیں کرنی چاہیے، بیکاز ان کیس یو ڈو گو فار اے ٹریٹی ایٹ دس اسٹیج ویئر انڈیا از جسٹ رائزنگ اور انڈیا از میکنگ اسپیس ان دا گلوبل اسٹیج، اس کا ان کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اٹ ول اسٹارٹ بلیونگ ناؤ مائی ڈیفینس از سم ون ایلس ڈیفینس ایز ویل. بیکاز ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے یہ بات چلی تھی کہ نیٹو کی ایک امریکن امبیسڈر آئی تھنک ان یورپ وچ واز لوکنگ آفٹر دا انٹرسٹ آف دا نیٹو، شی واز سیئنگ کہ انڈیا کو جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہونا چاہیے. ان کیس انڈیا از اے ممبر آف نیٹو دین آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جو چیز ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس میں کس چیز کی پاسبلٹی ہے. انڈینز اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. انڈینز کو پتہ ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. پہلا کانسیکوینس یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ یہ سمجھ جائے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی اب ہمیں پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہمارا ڈیفینس تو باقیوں کے ہاتھ میں. سو وہ تیاری نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. دوسرا، انڈیا ریممبر انڈیا از لارجلی نان وائٹ نیشن، اینڈ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ایک ویسٹ کے اندر یہ ہے کہ ہم ویسٹرن ویلیوز، ویسٹرن ورلڈ، اینڈ جتنے مرضی ملٹی کلچرلزم کی بات کریں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو امبریس ادر نیشنز. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے G7 کی ایکسپینشن بھی کیوں نہیں ہو رہی؟ بہت ساری وجوہات. G7 کی ایکسپینشن بھی نہیں ہو رہی، وہ انہی وجوہات کی بنا پہ نہیں ہو رہی، بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ. دا فرینچ ڈونٹ بلیو ان دس. ابھی وہ دے ہیو ٹو ایکسیپٹ دس ریالٹی دیٹ ادر نیشنز آر رائزنگ، be it Saudi Arabia, be it the United Arab Emirates, be it India, be it South Africa, BRICS. یہ گروپنگ جو ہے یہ بن رہی ہے، وہ اس چیز کو وہ نہیں کر رہے. سو جب جو بائیڈن 2020 میں جب بنے پریزیڈنٹ بنے تو وہ یورپ گئے، اور جہاں پہ جا کے انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا امیریکا از بیک، ڈپلومیسی از بیک. ٹھیک ہے جی. وہ بڑی دنیا میں اس کی ہیڈ لائنز لگیں، اور وہ یہ تھا کہ اب جو ہے وہ ہوگا. سو یورپینز تو پھر بھی اپنی وہ ایک اور میں ہیں، دے ہیو اے پرماننٹ سیٹ ان دا سیکورٹی کونسل، دے ہیو ہیڈ فاٹ وارز، دے ہیو فاٹ وارز ان دا پاسٹ. دین دے بلیو کہ جو ایک تو دے ہیو فاٹ وارز ان دا پاسٹ، دین دے ہیو بن بلڈنگ دا آرمامنٹ انڈسٹری بھی ان کے پاس کافی بڑی ہے ان جرمنی اینڈ فرانس.
بٹ یہ جو ایشیا پیسیفک پارٹس ہیں، جاپان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ساؤتھ کوریا کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آسٹریلیا تو ابھی دے آر جسٹ میکنگ دے وے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سو واٹ ہیپن ود یوکرین، سو ایک یہ کوشچن تو ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سو یہ جتنی بھی انڈو پیسیفک نیشنز ہیں، دے آر بیفنگ اپ دی سیکورٹی کوآپریشن، looking that in case this political polarization in the United States, if it affects the multilateral جو relations ہیں، جو multilateral جو defense یا security frameworks ہیں، ان کو if it hurts اور it damages تو اس کے کیا consequences ہو سکتے ہیں. So that is why every country is going for its own military بنانے کے لیے. 4 سال 2016 سے 2020 اینڈ 2020 سے 2000 اگر 2024 سے 2028، تو یاد رکھیے گا امریکہ کے اندر ایک نئی چیز آ سکتی ہے، اینڈ یہ چیزیں امریکہ کو ہلا سکتی ہیں. امریکہ کے اندر یہ بڑی بات ہو رہی ہے. میں جسٹ ابھی ڈیفینس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، سیکورٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں نہیں بات کر رہا. سو ان کیس امیریکنس کہتے ہیں کہ یہ جو ملٹی لیٹرل سیکورٹی فریم ورک میں اس میں پیسے دیں. سیکنڈلی، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پروٹیکٹ یو. آئی ول ناٹ آسک دی امیریکن ملٹری کہ یا ایئر فورس یا جو نیوی کے آپ باقی ممالک کو پروٹیکٹ کریں. میں کیوں آپ کے اوپر پیسے لگاؤں، میں نے تو جنگیں بند کی ہیں. سو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بڑا پریشان کرتا ہے. اور دین پھر ادر دین دیٹ، وہ جو امریکہ کے اندر ایک چلتی ہے کہ جی الیکشنز ہیو بین اسٹولن، جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی elections have been stolen. It was never said in the history of America, but that was, that was a point of discussion back in 2020 when Trump lost the elections. So یہ چیزیں جو ہیں یہ جتنے بھی امریکہ کے فرینڈلی نیشنز ہیں یہ ادھر ہے، لیکن انڈیا کو اس چیز کی فکر نہیں ہے. بیکاز انڈیا while knowing they kept the strategic autonomy. The strategic autonomy in fact basically is for this day, when you have an unpredictable leader like Donald Trump, who is in charge of the foreign policy, who is in charge of the nuclear courts of the United States, and who is in charge of the entire in protecting the North Atlantic Treaty Organization کا یہ جو ٹرانس اٹلانٹک سیکورٹی پارٹنرشپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کس کے بارے میں ہے، کس کے پاس پاور ہے؟ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہی ہوگی ان کیس ہی ونس دا 2024. سو انڈیا از ان ایڈوانٹیجس پوزیشن. انڈیا جو ہے وہ ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہوگا، انڈیا مشکل میں نہیں ہوگا. سو جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا اپنی ہی اس میں ہوگا، اس کو وہ اپنی اٹونومس جو پوزیشن ہے اس کو انجوائے کر رہا ہوگا. کنٹریز لائک پاکستان مشکل میں ہو سکتے ہیں، لیکن ٹرمپ کے آنے سے انڈیا کو کوئی لمبا چوڑا ایشو نہیں ہوگا انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اکنامک ٹرمز میں کچھ کہے کہ بھئی آپ اپنے جو ٹیرفس ہیں ہم انڈیا کو جو ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ انڈیا کا اسٹیٹس چینج کر دیتے ہیں، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جی یہ انڈیا از اے ڈیولپڈ نیشن، ٹھیک ہے، تو وہ جو ڈیولپڈ نیشن کے ساتھ وہ اور طریقے سے کام کرتے ہیں، ڈیولپنگ کے ساتھ وہ اور طریقے سے کام کرتے ہیں، باقی وہ جو کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ اور طریقے سے کام کرتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں دیز آر دیر، ون ہیو ٹو کیپ دس ان کنسیڈریشن. ریممبر ڈونلڈ ٹرمپ صبح اور ہوتا ہے، دوپہر کو اور ہوتا ہے، شام کو اور ہوتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ دا پیپل ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس لائک، دیٹس واٹ اے پاپولس لیڈر از لائک. یہ چیزیں تو ہیں. لیٹس سی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کیا ہوتا ہے اینڈ ہاؤ فردر دیز تھنگس انفولڈ.